बिजली का मसला है वो सिर्फ हम हल कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता इस मुल्क के अंदर। जितने ही बिजली के कारखाने हैं हम इनको नेशनलाइज कर लेंगे। जितना लैंड है उसकी खरीदो फरोख्त बंद हो। सारा लैंड जो है रियासत पहले कब्जा करेगी, फिर देखेगी कि किसको क्या देना है। सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि रियासत आपके तमाम हकूक, तमाम ज़रूरतें और तमाम सहूलतें जो आपको मिलनी चाहिए उसकी ज़ामिन है। हमारे जितने भी अक़लियतें हैं उनका सिटीजनशिप का इक्वल राइट होना चाहिए। ये बराबरी पार्टी सिर्फ कहती है और कोई कह नहीं सकती। पाकिस्तान अगर सोशलिस्ट होगा तो सेकुलर भी होगा। गुर्बत बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से औरत की शादी जल्दी हो जाती है। इवन बच्चे भी ज़्यादा इसलिए पैदा लोग करते हैं ताकि ज़्यादा अर्निंग हैंड्स हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपका बच्चे पैदा करना गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि गुर्बत के साथ ये जुड़ा हुआ है कि लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि उनको लगता है इससे गुर्बत कम होगी। आप किसी अमीर हिंदू लड़की की शादी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी गरीब मुसलमान के साथ, लेकिन आप गरीब हिंदू लड़की की शादी किसी भी मुसलमान लड़के के साथ इस बुनियाद पे कर सकते हैं क्योंकि आपका जोर चलता है वहाँ पे गरीब के ऊपर। मसला अमीर गरीब का है यहाँ पे भी। जब तक गुर्बत ख़त्म नहीं होगी पाकिस्तान से, अक़लियतों को पूरे हकूक़ नहीं मिलेंगे, औरतों को भी पूरे हकूक़ नहीं मिलेंगे कभी भी। छोटे बच्चे गरीब जो हैं वो इसी तरह तालीम के बगैर रहेंगे। बराबरी पार्टी बहुत फ्यूचरिस्टिक पार्टी है, ये मुस्तकबिल की बात कर रही है। इन पार्टियों को तो हम कुछ समझते नहीं है। यहाँ आपको छोटे छोटे मसाइल में उलझाया गया है। पाकिस्तान में रहना इसी तरह है जैसे आप माली तौर पे, मुआशरती तौर पे गलाजत में रह रहे हैं। चैनल्स पे लोग डिस्करेज करते हैं कि सोशलिज्म पे बात हो। ये सियासत ही गंदी है ना। हम नजरियात की बात कर रहे हैं भाई, हमारे मुआशरे में तो ये आज़ादी नहीं मिली। इधर लोग गैरत के नाम पे कत्ल भी कर देते हैं अगर कुछ ज़्यादा इस तरह की बात करें। हर फील्ड में हर किस्म के लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा इशू ये है कि इन लोगों को सोशलिज्म के बारे में किसी किस्म की कोई मालूमात नहीं है। जितने भी सहाफ़ी हैं, जितने भी इस तरह के लोग हैं जो मीडिया पे मौजूद हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि सोशलिज्म क्या होता है। जब वो ये देखते हैं कि हम सोशलिज्म पे तो बात नहीं कर सकते, जिस तरह आपने देखा वो रेहान तारिक की पॉडकास्ट में कि मैं उससे बार बार कह रहा हूँ भाई असल बात पे आओ, तो वो उस पर नहीं आ रहा था। तो वो फिर वो क्या करते हैं कि वो भी इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी वाली उनके नाम लेके बात शुरू कर देते हैं, तो उससे फिर बात कहीं और चल पड़ती है। आहिस्ता आहिस्ता ये मामला बेहतर होता जाएगा क्योंकि जब हमारी आवाज़ इतनी बड़ी हो जाएगी कि तमाम लोगों को पता होगा कि मेरी शक्ल, मेरी पार्टी का नाम, हम सब सोशलिस्ट हैं और हम सोशलिज्म पे खड़े हैं, तो फिर उनको ख़ुद ब खुद अपने सवाल तब्दील करने पड़ेंगे। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद इस तरह के मामला नहीं होंगे और इस तरह के वाक़यात भी नहीं होंगे पॉडकास्ट के अंदर। पार्टी जिन्होंने बनाई है वो नज़रियात पे बनाई है। अगर आप लोगों में से कोई समझता है कि वो नज़रियात को हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जान जाएगा, उसके लिए ज़्यादा कुर्बानी दे रहा होगा, उसका इल्म ज़्यादा रखता होगा, उसके लिए पूरे पाकिस्तान में सारी चीज़ें छोड़ के काम कर रहा होगा, दलेर होगा, खड़ा होगा अपनी जगह पे, हिलता नहीं होगा अपनी जगह से जो मर्ज़ी कुछ हो जाए, तो ये सारी अगर किसी आदमी में ये क्वालिटीज़ होंगी तो वो बिल्कुल बन सकता है वाइस चेयरपर्सन या चेयरपर्सन। लेकिन जो लोग ये बात अभी कर रहे हैं उनको पहले ये देखना चाहिए कि वो ख़ुद इल्मी सतह पे, तंजीमी सतह पे, अपनी बहादुरी की सतह पे, उसके अलावा फिर जो उनका जो कुर्बानी है, उसका जज्बा जो है वो कहाँ पर खड़े हैं उस लेवल पे, तो इस पे फ़ैसला होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें इल्म है। अगर आप इल्म नहीं है, आपके पास नज़रियात का इल्म नहीं है, तो आप चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन नहीं बन सकते। और आखिरकार जो लोग पार्टी बनाते हैं वो ये देखते हैं कि हमारे नज़रियात के साथ किस हद तक लोग खड़े हैं। अगर वो थोड़ा दूर खड़े होते हैं तो वो लीडर बड़े नहीं बन सकते, अगर वो बिल्कुल साथ खड़े होते हैं तो वो बड़े लीडर बन सकते हैं। और ये बड़ी लॉजिकल बात है, ये किसी भी पार्टी पे सादिर आती है। हम सोशलिस्ट जमहूरी पार्टी हैं, लेकिन जहाँ पर भी कोई अच्छा काम हो, ख़ास तौर पे सोसाइटी के हवाले से, उसके अंदर जो तबकात हैं जो कि महरूम समझते हैं अपने आप को, उनमें से एक तो सिन्फ का मसला भी है, जिन्स का मसला है। यानी औरत जो है पाकिस्तान में वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं समझती। वो समझती है कि हुकूमत ने उसके लिए कोई ख़ास कोई राहें तलाश नहीं की तरक्की की और खुशहाली की, और उसको अब एक इंसान के तौर पे नहीं देखा।
تو عورتوں کے حوالے سے، پھر مائنورٹیز کے حوالے سے، جیسے ہمارے جتنے بھی اقلیتیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا سٹیزن شپ کا ایکول رائٹ ہونا چاہیے. یہ برابری پارٹی صرف کہتی ہے اور کوئی کہہ نہیں سکتی. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان اگر سوشلسٹ ہوگا تو سیکولر بھی ہوگا. یہاں پہ یہ مذہبی ریاست نہیں ہوگی بلکہ سیکولر ریاست ہوگی، کیونکہ ماڈل بھی یہی ہے کہ کوئی بھی مذہبی ریاست جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی کی طرف نہیں جا سکتی، کیونکہ آپ پھر مذہب کی لڑائی میں ہی پڑے رہتے ہیں. کبھی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، پھر وہابی، پھر آغا خانی، شیعہ، سنی، اس کے بعد پھر مسیحی، پھر ہندو، سکھ، یہ تو سب پاکستان میں رہتے ہیں. تو اگر ہم اس طرح کی چیزوں میں ہی پڑے رہیں گے تو ہم تمام لوگوں کی جو خوشحالی ہے اور ترقی ہے، آزادی جو ہے بلا تفریق، وہ ہم نہیں دے سکیں گے ان کو. بلا تفریق مذہب، فرقہ، رنگ، نسل، قوم، ذات، برادری، ہم صوبہ، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے قطع نظر تمام لوگوں کو خوشحالی ملنی چاہیے. تھرڈ ورلڈ کے اندر اگر عورت کی جلدی شادی کر دی جائے تو وہ پڑھائی لکھائی نہیں کر سکتی، وہ بالکل ہی نہیں کر سکتی نا. وہ تو کالج جانے کی عمر میں ہوتی ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے. لیکن اس کا اصل جو مسئلہ ہے اس کے پیچھے، وہ یہ حل نہیں کر سکتے. یہ نہ نون لیگ حل کر سکتی ہے، نہ پیپلز پارٹی اور نہ پی ٹی آئی. اصل مسئلہ اس میں غربت ہے. غربت بہت بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے عورت کی شادی جلدی ہو جاتی ہے. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جو پسماندہ معاشرے ہوتے ہیں، جو غریب معاشرے ہوتے ہیں، وہاں پر ایون بچے بھی زیادہ اس لیے پیدا لوگ کرتے ہیں تاکہ زیادہ ارننگ ہینڈز ہوں، زیادہ لوگ کام کرنے کے لیے مل جائیں ان کو، اور انہیں اپنی فیملی پالنی ہوتی ہے. ان کو لگتا ہے چلو بچے زیادہ ہوں گے تو کام زیادہ کریں گے، پیسے زیادہ آئیں گے گھر میں. لیکن جہاں پہ خوشحالی ہوتی ہے وہاں بچے بھی لوگ کم پیدا کرتے ہیں. آپ خود دیکھ لیں، پاکستان کی مڈل کلاس کو دیکھ لیں، پاکستان کی ایلیٹ کو دیکھ لیں. اور اگر آپ باہر جائیں، باہر کے ملکوں میں جہاں ترقی یافتہ ملک جو ہیں، وہاں پہ تو لوگ بچے بہت کم پیدا کرتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا بچے پیدا کرنا غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غربت کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے کہ لوگ زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے اس سے غربت کم ہوگی. اسی طرح عورت کی شادی جو ہے اس کے پیچھے بھی غربت کا عنصر ہے. جہاں پر عورت مڈل کلاس کی ہو، پڑھی لکھی کلاس سے ہو، یا تھوڑی سی کھاتے پیتے گھر کی ہو، آج کل اس کی عورتوں کو نہیں اتنی جلدی شادی کرتے. ان کو پڑھایا جاتا ہے، وہ جابس کرتی ہیں، وہ ایک انڈیپینڈنٹ انسان کی طرح رہتی بھی ہیں. اور اسی لیے جب وہ شادی کرتی ہیں تو ان کو، مرد اور عورت دونوں کو، ایک دوسرے کی عزت کرنی پڑتی ہے. اور یہ اچھی بات ہے، دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں، اور جہاں پر جس کا رول بہتر بنتا ہے وہ اپنا رول ادا کرے. تو لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا پھر کہ وہ مجبور ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس نہ پڑھائی ہے نہ اس کے پاس جاب ہے، تو مجبور ہے کہ بس وہ جس طرح مرضی اس کو رکھا جائے وہ ویسے رہنے پہ تیار ہو. بہت سے لوگوں کو حیرانی ہوگی کہ جہاں جہاں پر بھی کسی مذہب نے اپنا فروغ لیا ہے، جیسے زیادہ لوگوں نے مذہب قبول کیا ہے کوئی بھی، تو اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ غربت ہوتی ہے. افریقہ میں جب مسیحی مشنریز گئے تھے تو وہاں بہت زیادہ غربت تھی. تو لوگوں نے وہاں پہ مسیحیت کو اس لیے قبول کیا کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اس سے ہمیں ایک سوشل ایک اسٹرینتھ اور پاور ملے گی اگر ہم یہ کریں گے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اس سے ہمارا سوشل اپ ہیول ہو جائے گا، مطلب ہمارا سوشل کلاس بہتر ہو جائے گی. اسی طرح اگر آپ انڈیا پاکستان میں دیکھیں تو جب لوگ مسلمان ہوئے یہاں پہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں، تو اس لیے ہوئے کیونکہ انڈیا کے اندر ہندو جو تھے وہ ان کے اندر 4 قسم کے مختلف طبقے تھے جن کے اندر اونچ نیچ تھی. جیسے برہمن سب سے زیادہ بہتر طبقہ تھا، پھر کھشتری تھے، پھر ویش تھے، اور پھر آخر میں شودر تھے. اور شودر جو ہیں وہ سب سے زیادہ انہوں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ شودر جو تھے وہ سب سے زیادہ پریشان تھے، سب سے زیادہ غریب تھے، سب سے زیادہ مجبور تھے. ان کو تو ہاتھ بھی لگانے کی اجازت نہیں تھی برہمن کے یا کشتری کے ان کو برتنوں کو. تو یہاں تک تھا وہ ان کے ساتھ کوئی ٹچ کر جاتا تھا تو وہ جا کے اپنا جسم دھوتا تھا. تو یہ حالات بھی رہے ہیں. تو اس لیے کیونکہ مسلمانوں نے مطلب جہاں پہ بھی ادھر لوگ گئے اس میں بہت سے آپ کو پتہ ہے ایسے لوگ بھی تھے جن کو ولی کہتے ہیں. جس طرح بڑے بڑے مصلحین تھے، انہوں نے خانقاہیں بھی بنائیں
تو انہوں نے جب یہ بات شروع کی اسلام کی تو انہوں نے مساوات کی بات کی. مساوات جو ہے وہ شودر کو سب سے پہلے سمجھ آئی. تو اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو اسلام قبول کیا وہ شودروں نے کیا, اس کے بعد ویش نے کیا, پھر کشری نے کیا, اور شاید ہی کوئی برائے نام کوئی برہمن ہوگا جس نے کبھی اسلام قبول کیا ہو. یہ آپ کو میں بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. برہمن اسلام قبول نہیں کرتے تھے. اگر آپ مجھے کوئی برہمن بتائیں گے جس نے اسلام قبول کیا تو میں بڑا حیران ہوں گا, کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ کوئی جس نے کسی اور وجہ سے کر لیا ہو, اس کو بہت زیادہ اس نے پڑھ لیا, اس کو سمجھ آیا ہو. آپ کسی امیر ہندو لڑکی کی شادی زبردستی نہیں کر سکتے کسی غریب مسلمان کے ساتھ, لیکن آپ غریب ہندو لڑکی کی شادی کسی بھی مسلمان لڑکے کے ساتھ اس بنیاد پہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا زور چلتا ہے وہاں پہ غریب کے اوپر. مسئلہ امیر غریب کا ہے یہاں پہ بھی. تو جب تک غربت ختم نہیں ہوگی, میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اس کے لیے آواز نہ اٹھائیں, آواز آپ اٹھاتے رہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن یہ بات سمجھ لیں اصولی طور پہ کہ جب تک غربت ختم نہیں ہوگی پاکستان سے, اقلیتوں کو پورے حقوق نہیں ملیں گے, عورتوں کو بھی پورے حقوق نہیں ملیں گے کبھی بھی. چھوٹے بچے غریب جو ہیں وہ اسی طرح تعلیم کے بغیر رہیں گے, اور علاج جو ہے زیادہ تر پاکستانیوں کو نصیب نہیں ہوگا. لوگ علاج کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے جلدی مر جائیں گے. آپ کے پاس اپنا مکان نہیں ہوگا, سہولیات نہیں ہوں گی. یہ صرف ایک سوشلسٹ پارٹی اس ملک میں کر سکتی ہے, کوئی اور پارٹی نہیں کر سکتی, کیونکہ ہماری سوشلسٹ پارٹی عام لوگوں کی پارٹی ہے, اور عام لوگ جب لیڈر بن کے خود اپنے طبقے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. جاگیردار, سرمایہ دار, مافیا, ان کی تو ملا کے چند لاکھ بھی نہیں ہوتی تعداد, جبکہ ہم لوگوں کی تعداد کروڑوں میں ہوتی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم لوگ متحد نہیں ہوتے کسی پارٹی کے انڈر, اس کے بینر کے نیچے. تو یہ وہ پارٹی ہے برابری پارٹی جو آپ کو یہ کہے گی کہ آپ اس کے بینر کے نیچے آئیں. اقلیتوں کو ہم ایکول سٹیزن سمجھتے ہیں. برابری پارٹی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایکول سٹیزن ہے, جس طرح مسلمان ہیں, جس طرح ہندو ہیں, جیسے سکھ ہیں, مسیحی ہیں, یہ سب انسان ہیں آخرکار, اور ان سب کا اس ملک کے وسائل پہ اور اس کے مواقع پہ برابر کا حصہ ہے. ہمارا یہ نعرہ ہے کہ مواقع اور وسائل پر برابری کی دسترس. تو برابری پارٹی بہت فیوچرسٹک پارٹی ہے, یہ مستقبل کی بات کر رہی ہے. یہاں آپ کو چھوٹے چھوٹے مسائل میں کچھ الجھایا گیا ہے. میں آپ کو ایک بندے کی مثال دے دیتا ہوں. ابھی نیو یارک میں ایک آدمی اٹھا ہے زہران ممدانی کے نام سے. اس نے وہاں پہ ٹرمپ کے مطلب امیر پارٹی کا ہے, ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کا ہے, وہ بہت امیر لوگ ہیں, زیادہ تر بہت امیر لوگ ہیں وہ سارے. تو وہ سرمایہ دار ہوتے ہیں, زیادہ تر سرمایہ دار صدر ہوتے ہیں ان کے. ٹرمپ بھی سرمایہ دار ہے, جارج بش بھی سرمایہ دار تھا. اسی طرح زیادہ تر ریپبلکنز جو ہیں وہ بہت سرمایہ دار قسم کے اور امیر لوگ ہوتے ہیں. لیکن زہران ممدانی نے نیو یارک میں ایک سوشلسٹ پروگرام دیا. اس نے کہا میں ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہوں. ڈیموکریٹک سوشلسٹ کے نام پہ وہ نیو یارک میں میئر کا الیکشن جیتا ہے, اور نیو یارک سرمایہ داری نظام کا سب سے بڑا شہر ہے. سرمایہ داری نظام کا جو سب سے بڑا گڑھ ہے وہ وال سٹریٹ ہے. وہ وال سٹریٹ والا شہر ہے, اور دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے ہر لحاظ سے. اس کے اندر ایک آدمی سوشلزم کے نام پہ الیکشن جیت گیا. یہ ایک نئی دنیا بن رہی ہے. پاکستان میں برابری پارٹی ایک سوشلسٹ پارٹی ہے. اگر وہ وہاں الیکشن جیت گیا ہے جبکہ وہ مذہبی طور پہ مسلمان تھا, لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کو مسلمانوں نے تو بہت تھوڑا سا ووٹ دیا ہے, کیونکہ امریکہ میں ٹوٹل مسلمان جو ہیں وہ 1 سے 1.5% ہیں. امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے, 1 سے 1.5%, یعنی 100 میں سے صرف 1 یا 1.5 لوگ. تو اس طرح کے ملک میں زہران ممدانی کا جیت جانا سوشلزم کے پروگرام میں, جبکہ اس کو کس نے ووٹ دیا ہے؟ اس کو ووٹ دیا ہے ہر ملک کے لوگوں نے, ہر مذہب کے لوگوں نے, ہر فرقے کے لوگوں نے, ہر نسل کے لوگوں نے, عورتوں نے, مردوں نے. تو وہ عام لوگوں کے سہارے پہ جیتا ہے, اور آج وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بنا ہوا ہے امریکی سرمایہ داری کے لیے, اور ٹرمپ اس سے بہت پریشان ہے. تو برابری پارٹی پاکستان جو ہے وہ ایک مستقبل کی پارٹی ہے. ان پارٹیوں کو تو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیں
کہ ہمارے جو کامریڈز ہیں, ہمارے جو دوست ہیں سارے نظریاتی لوگ, ان کے ساتھ ان کا بڑا سا بڑا لیڈر بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا, کیونکہ ہم فیوچر کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس غلاظت کی بات کر رہے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں. پاکستان میں رہنا اسی طرح ہے جیسے آپ مالی طور پہ, معاشرتی طور پہ غلاظت میں رہ رہے ہیں. ٹیلی ویژن پہ لوگ بلاتے ہیں, لیکن وہ مجھے چاہتے ہیں کہ میں سنگر کے طور پہ یا زیادہ سے زیادہ سوشل ورکر کے طور پہ آؤں. اس کی بہت بڑی وجہ ہے. اسی لیے میں عید کی دنوں میں یا 14 اگست کے آس پاس یا 23 مارچ یا اس طرح کے جتنے بھی ہوتے ہیں ایونٹس ہوتے ہیں, اس کے اندر مجھے زیادہ بلایا جاتا ہے. تو میں کچھ میں چلا جاتا ہوں, کچھ میں نہیں جاتا, کیونکہ وہاں پہ سطحی سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. آپ بکرے کتنے کرتے ہیں, یا آپ عید پہ کیا کپڑے پہنتے ہیں, یا عید پہ کیا کھاتے ہیں, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو وہ میں 26 سال سے کر کے ویسے بھی تھک گیا ہوں. لیکن چونکہ یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ ہم ایک سوشلسٹ پارٹی ہیں, اور تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم سوشلسٹ پارٹی ہیں. تو چینلز پہ لوگ ڈسکریج کرتے ہیں کہ سوشلزم پہ بات ہو, کیونکہ یہ سرمایہ داری کا نظام ہے. سرمایہ داری نظام میں چینلز کے جو مالکان ہیں وہ بھی سرمایہ دار ہیں, اور انہوں نے بھی اپنے جو میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ کام کرانا ہوتا ہے, اور نہ ان کے پاس سوشل سیکیورٹی ہے, نہ پینشن ہے. جب مرضی ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے. تو وہ کیوں چاہیں گے کہ ایسی پارٹی یا ایسی بات کرے آگے جو ان کے مفاد کے خلاف ہو. تو اس لیے وہ ہمیں اس طرح کے جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں نہیں بلاتے. اب پی ٹی آئی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی تینوں سرمایہ دار جمہوری پارٹیز ہیں. برابری پارٹی واحد پارٹی ہے جو سوشلسٹ جمہوری پارٹی ہے. اس لیے ان تینوں کو تو آپ دیکھتے رہیں گے چینلز پہ, ہمیں وہ کم ٹائم دیتے ہیں. لیکن کچھ عرصے سے ایسا ہوا ہے کہ اب ہم نے سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ روم اور سپیس ایکوائر کر لیا ہے کہ اب کہیں نہ کہیں ٹی وی پہ ان کو بلانا پڑ جاتا ہے, ان کی مجبوری بن جاتی ہے. تو ہمیں یقین ہے کہ آہستہ آہستہ جیسے پارٹی بڑھتی جائے گی آگے, تو ہم بھی چینلز کی مجبوری بھی بنتے جائیں گے. یہ سیاست ہی گندی ہے نا, ہم نظریات کی بات کر رہے ہیں. ہمیں اس غلاظت سے نکلنا ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے, ہمیں تو اس کے ساتھ بھی چلنا پڑے گا. لیکن پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے سے کوئی کسی کو فوش گالی نہ نکالی جائے. میں نے سخت الفاظ بولے ہیں, بہت سخت الفاظ میں بولتا ہوں, لیکن میں نے کبھی کسی کو فوش گالی نہیں نکالی. کسی کے ماں باپ, بہن بھائی, خاندان کو کبھی کسی کو جانور کا لفظ نہیں کہا, کبھی کسی کی ذات, برادری, شکل, حلیے پہ بات نہیں کی. یہ بری باتیں ہیں ساری. تو اگر آپ میں سے کوئی کرتا ہے تو وہ برابری پارٹی میں لیڈر نہیں بن سکتا, یہ میں آپ کو بتا دوں آج. تو اس لیے جن لوگوں سے آپ کا سامنا ہے وہ ان امیر سرمایہ دار جاگیرداروں کے تنخواہ دار ملازم ہے زیادہ تر, تو وہ آپ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کریں گے. اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے جو اقرار کے ساتھ ہوئی ہے, تو میرا تو خیال ہے کہ یا تو وہاں سے نکل جائیں, یا اتنا لمبا نہ کھینچیں اس کو, ایک تھپڑ رکھ کے ماریں, کیونکہ فوش گالی جو ہے برداشت کرنی ہی نہیں چاہیے. کسی کو کوئی نکالتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو اس سپیس میں ڈال رہا ہے. ویسٹ جو ہے نا, مغربی دنیا, اس میں بہت زبردست چیزیں ہیں, بہت اعلیٰ چیزیں ہیں, لیکن کیونکہ سرمایہ داری نظام ہے وہاں پہ بھی برابری نہیں ہے. لوگوں کے اندر غصہ بڑا ہوتا ہے. ادھر خوشحالی, ترقی بہت بہتر ہے ہم سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایک امیر اور غریب کی تفریق کافی بڑی ہے. ایک طرف کوئی کھرب پتی ہے تو ایک طرف بیچارہ $8 1 گھنٹے کے اس کو مل رہے ہوتے ہیں کام کرنے کے, تو وہ غریب ہوتا ہے, اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے. اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ویسٹ کے اندر ایک یہ کلچر ہے کہ وہاں پہ نا لوگ ایک دوسرے کو بڑی بڑی گالیاں نکالتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا عام فلموں میں بھی لوگ ایف کا ورڈ یوز کرتے ہیں, ایس کا ورڈ یوز کرتے ہیں, کبھی سن آف وہ بی کا لفظ یوز کرتے ہیں. آپ نے دیکھی ہوں گی یہ چیزیں. ویسٹ کے اندر یہ بہت گندی چیز ہے بھائی. ہمارے معاشرے میں تو یہ آزادی نہیں ملی. ادھر لوگ غیرت کے نام پہ قتل بھی کر دیتے ہیں اگر کوئی زیادہ اس کو اس طرح کی بات کرے, اور وہاں پر بھی اگر ہے تو وہ غلط ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیوں ہے. اس لیے ہے, غصہ نکالنا ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ سول جرم ہے, یہ کرمنل جرم نہیں ہے. اگر آپ کسی کو بتانا چاہیں نا کہ اس نے میری حتک عزت کی ہے, مجھے گالی نکال کے بڑی سی, تو آپ کو پتہ کیا کرنا پڑتا ہے, آپ کو اس کے خلاف کیس کرنا پڑتا ہے سول,
اور اس کے لیے بہت مہنگے وکیل ہوتے ہیں جو آپ کے پیسے لے لے کے پاؤنڈوں میں ڈالروں میں وہ آپ کا کیس لڑتے ہیں. اب ایک عام آدمی کہاں کیس لڑے گا؟ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بھی آگے سے گالی نکال دیتا ہے، تو بے غیرتی کا کلچر شروع ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کو ماں بہن گالی نکالتے رہتے ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ روایت نہیں پڑنی چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ برابری پارٹی ایک تو خود کبھی کسی کو گالی نہ نکالے، اور ہمارے بارے میں پتہ ہو لوگوں کو کہ ہم میں سے کسی نے فوج گالی نکالی تو آگے سے تھپڑ آئے گا، نہ تو عدالت جائیں گے نہ تھانے جائیں گے. اسی طرح اس ملک کے اندر یہ والا کلچر جو ہے نا سیاست میں یہ گالی کا، یہ ختم ہوگا. ادروائز اور کوئی طریقہ نہیں مجھے لگتا. اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ مذہبی لوگ ہیں سارے، میں مسلمان ہوں، ادھر مسیحی بھی ہیں، ادھر ہندو بھی ہمارے دوست ہیں، ادھر آن لائن بھی ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، میرے بہت سے ہم وطن ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو سارے بڑے اس معاملے میں مذہبی ہیں کہ جی عورتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، بچوں کا، ہر طرح سے ہمیں مظلوم کا خیال رکھنا چاہیے، محروم کا خیال رکھنا چاہیے، بڑا کچھ ہم کہتے ہیں. اور عورت یہاں پسی ہوئی ہے اس لیے میں ان کی زیادہ بات کر رہا ہوں. جو امیر عورتیں ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، میں عام عورت کی بات کر رہا ہوں. اب مجھے بتائیے، عورت تو وہاں ہے ہی نہیں. یہ کیسے مذہبی لوگ ہیں جو کسی کی ماں بہن جو گھر بیٹھی ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تم اتنے ہی مرد ہو تو اس کے ساتھ اس کو گالی نکالو نا جس کے ساتھ تمہاری بات ہے. تم اس کو ماں کے یا بہن کے نام پہ گالی نکال رہے ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ عورت کی تذلیل وہیں سے شروع کر دیتے ہیں. اور ذہن میں رکھیں، جو انسان، اور یہ بے شک اپنا محاسبہ آپ کر لیں، جو انسان بھی بڑی بڑی گالیاں خاندان کے نام پہ نکالتا ہے نا دوسرے کو، وہ اصل میں اپنی عورتوں کی بھی عزت نہیں کرتا. جب ٹائم آئے گا نا تو وہ اپنی عورت کو بھی ایسی گالی نکالے گا. تو یہ بڑا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، یہ آپ کے لیے انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ ایسے آدمی کے ساتھ اس کو سمجھائیں. اور سمجھنے سے بہت سے لوگ سمجھ جاتے ہیں، زیادہ تر لوگ سمجھ جاتے ہیں. تو بھی ایسی ہدایت ہے ایک جو برابری پارٹی دینا چاہتی ہے آپ لوگوں کو. پاکستان کے اندر 3 ایسے کام ہیں جو سوائے برابری پارٹی کی اور کوئی پارٹی نہیں کر سکتی. وہ ہم بار بار کہتے ہیں. جو بجلی کا مسئلہ ہے وہ صرف ہم حل کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا اس ملک کے اندر. اب ہم بتائیں گے کہ کیسے. اب مسئلہ یہ ہے کہ 3 جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک لینڈ ریفارمز بھی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں زرعی اصلاحات. زرعی اصلاحات بڑی کمپریہنسو چیز ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ آپ لوگوں کی زمینیں ان سے لے کے جاگیرداروں، بڑے زمینداروں کی اور لوگوں میں بانٹ دیں. یہ پرانا کانسیپٹ ہو گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ زمین ریاست کی ملکیت ہونی چاہیے، لیکن وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب کہ ریاست تمام باقی زمین کی بھی ملکیت ہو. صرف کسان کے حوالے سے نہ یہ بات کی جائے، مزدوروں کے حوالے سے، مڈل کلاس کے حوالے سے، سب کے حوالے سے یہ بات کی جائے، محنت کشوں کے، غریبوں کے حوالے سے. ملک کے اندر جتنا لینڈ ہے اس کی خرید و فروخت بند ہو، وہ اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. اگر ہوگی تو ریاست کے انڈر دیکھا جائے گا کہ کس کو کیا زمین اس طرح دینی ہے کہ وہ ادھر پروٹیکشن کرتا ہے اور پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. ادروائز کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو شوگر مل لگانے دیں گے. ابھی آپ نے کہا ہم تو شوگر مل بند کریں گے. شوگر مل پاکستان کو چاہیے نہیں ہے ایکچولی. یہ وہ اس لیے لوگ لگا رہے ہیں کیونکہ اس سے پیسہ بہت بنتا ہے. تو ادروائز شوگر تو ہم امپورٹ کر سکتے ہیں. پاکستان میں جس انڈسٹری کی ضرورت ہے وہ ایگرو انڈسٹری ہے، جس کے اندر شوگر تو ایکچولی آتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بیسک انڈسٹری ہے جس انڈسٹری کے سر پہ باقی انڈسٹری لگتی ہے، جس کو ہم تھوڑی سی ہیوی انڈسٹری کہتے ہیں. تو اس لیے انڈسٹری کا تو پورا ایک تسلسل ہے. آپ بیسک انڈسٹری لگائیں گے تو آپ بڑی انڈسٹری کی طرف جائیں گے. آپ چین کو دیکھ لیں، آپ امریکہ کو دیکھ لیں، آپ دنیا میں کوئی بھی ملک دیکھ لیں. ہمارا ملک واحد ملک ہے جہاں پہ 2-3 انڈسٹریز ہیں. اس لیے ہیں صرف کیونکہ امیر آدمی وہاں سے پیسہ بنا سکتا ہے. تو ہم تو پہلے تو لینڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر تمام کسان، ہاری، چھوٹے زمیندار جتنے بھی لوگ ہیں، اگر ان کی ریاست کفالت کرے گی ہر لحاظ سے، اور ان کو وہ ایگریکلچر کا کام کریں گے، پھر بھی جب جو ان کو آتا ہے، تو ان کا تعلیم، علاج، کھانا، بجلی، پانی، ٹرانسپورٹ، انصاف، یہ سب کا سب جو ہے یہ ریاست کے ذمہ ہوگا. سوشلزم کا مطلب یہی ہوتا ہے. ہم ایک سوشلسٹ پارٹی ہیں. میں بار بار کہتا ہوں سوشلزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریاست آپ کے تمام حقوق، تمام ضرورتیں اور تمام سہولتیں جو آپ کو ملنی چاہیے اس کی ضامن ہے. ریاست نے آپ کو دینی ہے.
اصلاحات تو سوشلسٹ ہوتی ہیں، وہ تو پھر پوری لینڈ ریفارمز ہیں کہ ہم سارا لینڈ جو ہے وہ اپنے پاس ریاست پہلے قبضہ کرے گی، پھر دیکھے گی کہ کس کو کیا دینا ہے، لیکن کفالت وہ کرے گی۔ لیکن اگر فرض کریں وہ نہیں ابھی لمحہ آیا جب سوشلزم آئے گا، تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے حکومت چلاتے ہیں، غریب کے لیے، امیر کے لیے نہیں چلاتے۔ یہ جتنی حکومتیں ہیں یہ امیر کے لیے چلتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر برابری پارٹی آہستہ آہستہ تعداد میں بڑھے گی تو ہر قسم کی ٹیکنیکل ریسورس بھی اس کے اندر آئے گی، ہر قسم کے لوگ اس کے اندر آئیں گے، اور ہم ایک معیشت کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے اس کے اندر تمام کاریگر لوگ جو ہیں، تمام جو ایکسپرٹس ہیں، ان کے حوالے کریں گے۔ وہ پاکستان کو خود ہی دیکھ لیں گے کہ پاکستان کو کس طرح چلانا ہے۔ ہمارے پاس سارا ہمارا مینیفیسٹو ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے، ویب سائٹ پہ ہے۔ سب سے پہلے غریب آدمی اور لوور مڈل کلاس کو ہی ریلیف ملے گا، اور یہ جو زمینیں ہیں، جاگیریں بڑی بڑی، ان پہ ان کو ہم نیشنلائز کریں گے۔ اسی طرح ہم پاور پلانٹس کو بھی نیشنلائز کریں گے۔ جتنے ہی بجلی کے کارخانے ہیں ہم ان کو نیشنلائز کر لیں گے۔ یہ کوئی اور پارٹی نہیں کر سکتی، کیونکہ ان سب کی جاگیریں بھی ہیں، ان کے اندر جو لوگ ہیں، اور ان سب کے یہ پاور پلانٹس بھی ہیں، اور یہ سب کے سب اس معیشت کی بربادی کے خود ذمہ دار ہیں۔